सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ के तहत मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के दफातर और विंग्स को मुनज़्ज़म करने का काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मईशत है, उसकी तरक्की में ज़राअत ने हमेशा एक अहम किरदार अदा किया है। और मैं ये शख्स बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के किसानों ने, पाकिस्तान के काश्तकारों ने इस ज़मीन की सीने को चीर के जो पाकिस्तान के लिए अजनास पैदा की हैं, जो पाकिस्तान की ज़रई मईशत में अपना पसीना डाल के इस मुल्क की तरक्की में जो हिस्सा डाला है, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि 28 मई 1990 को जब पाकिस्तान की बहादुर क़यादत और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पूरी दुनिया के दबाव को ठुकरा के एटमी धमाके करने का फ़ैसला किया, तो पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी गईं। अगर उन इक़्तिसादी पाबंदियों का पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकाबला किया, तो उसकी पुष्ट के ऊपर पाकिस्तान के किसानों की मेहनत और जज्बा मौजूद था, जिन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत की पैदावार बढ़ाई और मुल्क को खुराक के अंदर खुद कफालत दे के हमें किसी ज़रई अजनास को इम्पोर्ट करने से बचाया, और उस कीमती ज़रिए मुबादला को, जो कि उस वक्त हमारे लिए आब हयात बन गया था, अपनी मिट्टी से ज़राअत की पैदावार बढ़ा के पाकिस्तान को वो वसाइल फराहम किए जिससे हमने उन इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना किया। आज पाकिस्तान की तकरीबन निस्फ मुआशी सरगर्मियाँ, रोज़गार ज़राअत के साथ मुंसलिक है। मेरे भाइयों, आज इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की ज़राअत जो पिछले 2 सालों में तबाही की तरफ बढ़ रही है, उसको बचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि जब पाकिस्तान का ज़रई शोबा कमज़ोर होता है, तो उसका पाकिस्तान की गुर्बत पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत देही इलाकों में रहती है, और देही इलाकों की ज़रई मईशत के कमज़ोर होने का मतलब है कि पाकिस्तान की 60 से 70 आबादी की मईशत को कमज़ोर कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने ज़राअत में खुद कफालत की तरफ मेहनत करके और किसानों को खसूसी इंसेंटिव्स दे के, मराद दे के मुल्क को इस शोबे में खुद कफालत से हमकनार किया था। लेकिन इस हुकूमत ने किसानों के लिए वो DAP जो 2200-2400 रुपये में फ़रोख्त होती थी, उस DAP की कीमत 4400-4600 रुपये पहुँचा के किसान की कमर को तोड़ दिया है। इसी तरह यूरिया खाद की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। इसी तरह जो ज़रई अद्वियात थीं, उनकी कीमतों में 3 से 4 गुना इजाफा हो चुका है। डीज़ल के अंदर जो कि ट्यूबवेल चलाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए, ज़रई मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी इजाफा करके किसान की पैदावारी लागत में 3 से 4 गुना
اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کو اپنی محنت کا صحیح معاوضہ نہیں فراہم کیا جا رہا۔ تو کسان زراعت کے شعبے سے پیداواری قیمت بڑھنے سے اور اجناس کی قیمت میں مناسب اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب ہو رہا ہے، اس کی کنٹریبیوشن ختم ہو رہی ہے اور اس کا براہ راست اثر زرعی پیداوار پہ پڑ رہا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی حکومت کے 2.5 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کپاس بھی درآمد کر رہا ہے، چینی بھی درآمد کر رہا ہے اور گندم بھی درآمد کر رہا ہے۔ یہ بات باعث شرم بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ وہ ملک جس کی سرزمین سے اتنی خوراک پیدا کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے بلکہ ہم ایشیا اور افریقہ کے کئی ملکوں کو بھی اجناس فراہم کر سکتے ہیں، آج وہ زرعی ملک اپنی ضرورت کی پیداوار دینے کے لیے بھی ناکام ہو چکا ہے، جس کی بنیادی وجہ عمران نیازی حکومت کی ناکام زرعی پالیسیاں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سی پیک نے پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کیا تھا۔ ہم نے 2017 میں سی پیک کا لانگ ٹرم ایگریمنٹ چین کے ساتھ سائن کیا تھا اور اس کی کاپی ویب کے اوپر موجود ہے، میرے دستخطوں کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا چوتھا جو نقطہ تھا وہ زراعت کی ترقی تھا، اور چین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ چین پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے ہمیں پوری تکنیکی مدد فراہم کرے گا، جس میں جو سب سے اہم چیز تھی کہ چین کی مدد سے ہمیں جدید ترین ٹیکنالوجی زراعت کے لیے دستیاب ہونی تھی۔ اس میں ڈرپ ایریگیشن کی ٹیکنالوجی بھی شامل تھی، چونکہ آنے والے وقت میں پانی کی کمی ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ چین نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سیڈز ڈیولپمنٹ کے اندر بھی، بیج کی پیداوار میں بھی جدید ترین ٹیکنالوجی ہمیں فراہم کرے گا۔ چین نے اسی طرح زرعی ادویات کے اندر ہمیں مدد دینے کے لیے اس میں اتفاق کیا تھا۔ چین نے سٹوریج، مارکیٹنگ، زرعی انفراسٹرکچر، ہارٹیکلچر، فروٹ پروڈکشن، ویجیٹیبل پروڈکشن، فشریز، لائف سٹاک، ہر شعبے کے اندر پاکستان کی زراعت کو ٹریڈیشنل ایگریکلچر سے ماڈرن ایگریکلچر بنانے کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن میں جب اس حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی دیکھتا ہوں تو جو لانگ ٹرم پلان کے اندر چین نے ہمیں زراعت کی ترقی کے لیے پیشکش کی ہے، یہ حکومت اس سے 1% بھی فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ یہ اس ہمارے دوست ملک کی پیشکش سے رتی برابر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، جس سے کہ پاکستان میں ہم زراعت کو جدید بنیادوں پر ترقی دے سکتے تھے۔ آج ہمیں پاکستان کی زراعت میں ٹیکنالوجی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کسان، اس کی جب پیداوار بڑھے گی، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، تو یہ دنیا کے دیگر کسانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مقابلہ اس بات کا ہے کہ فی ہیکٹر یا فی ایکڑ کس ملک کا کسان زیادہ پیداوار دیتا ہے۔ اگر ہم فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھائیں گے تو ہم کبھی اس اپنی لاگت کو پورا نہیں کر سکتے جو ہم زراعت کے اوپر لگاتے ہیں۔ اور یہ کرنے کے لیے جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت چین سے یہ مدد لے رہی تھی
وہیں ہم اپنے وسائل کو بھی استعمال کر رہے تھے. اور پنجاب کے کسان کبھی نہیں بھول سکتے کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے دیہاتوں میں جو کارپیٹڈ روڈز بنا کے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی آسانی پیدا کی، جس سے کسانوں کے لیے ممکن ہوا کہ وہ اپنی اجناس کو کھیتوں سے منڈیوں تک تیز رفتاری کے ساتھ بروقت پہنچا سکیں. تو ان سے بھی ہماری زرعی جو پیداوار ہے اس کے لیے انسینٹیو ہوا اور بہتر معاوضہ منڈیوں تک پہنچنے سے اجناس کے کسانوں کو ملا. ہماری حکومت نے اسی طرح جو کریڈٹ کی فراہمی ہے اس میں بھی اضافہ کیا کہ بروقت کریڈٹ ملے اور کھاد اور ادویات کے اندر ہر قسم کی ملاوٹ کو ختم کیا جائے، جس سے کہ جب کسان کو خالص بیج ملتا تھا اور خالص ادویات ملتی تھیں اور خالص کھاد ملتی تھی تو اس سے بھی زرعی پیداوار کے اندر اضافہ ہوا. آج یوں لگتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی یہ دیکھ نہیں رہا کہ کیا کسان جو اپنی جیب سے پورے پیسے ادا کرتا ہے اس کے عوض اسے آدھی پوٹنسی کی ادویات یا کھاد مل رہی ہیں یا پوری پوٹنسی کی کھاد یا ادویات مل رہی ہیں. ملاوٹ سر عام ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لہٰذا یوں لگتا ہے کہ زراعت کا شعبہ پی ٹی آئی کے آنے سے یتیم ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ پاکستان بھر کے کسانوں کی آواز بنے گا. ہمارے ملک کے کسانوں کو ان کا مزید استحصال ہم برداشت نہیں کریں گے. اور عمران خان کی حکومت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے کسان دشمن پالیسیاں، زراعت دشمن پالیسیاں نہ تبدیل کیں تو وہ مودی سرکار کے انجام سے سبق سیکھے. جس طرح دہلی میں آج 75,000 ٹریکٹروں کے ساتھ ہندوستان کا کسان دارالخلافے میں بیٹھا ہے، یہ کسان بھی جب پی ڈی ایم کال دے گی تو اپنے ٹریکٹر ٹرالی لے کر اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے. اس لیے میں درخواست کروں گا جناب ریاض الحق صاحب سے کہ آپ کا سیکریٹریٹ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اب میری درخواست ہے کہ آپ جو زراعت کے ریسرچ کے ادارے ہیں، جو زراعت کے شعبے کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے مل کر اتنے خوبصورت دفتر کے اندر سیمینارز کریں، ورکنگ گروپس کریں، تاکہ جو ہمارے کسانوں کے مسائل ہیں، زرعی شعبے کے مسائل ہیں، ان کے اوپر سفارشات تیار کی جا سکیں. مسلم لیگ نون کو اب تیاری شروع کرنی ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. عمران خان کا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے، لیکن عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہونے کے ساتھ ہم نے پاکستان کی ریاست کو فیل نہیں ہونے دینا. مسلم لیگ نون نے دوبارہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال کے ملک کو ترقی کے راستے پہ گامزن کرنا ہے، اور اس قومی تعمیر نو کے لیے جو عمران خان کی حکومت کی تباہ کاریاں ہیں، ان سے ملک کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ روڈ میپ تیار کرنے کی ضرورت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کسان ونگ کے ذریعے زرعی شعبے میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اس سے ہم کیسے نکلیں اور پاکستان کی زراعت کو ایشیا کے اندر ہم نمبر 1 پرفارمنگ ایگریکلچر سیکٹر کیسے بنائیں. اس میں جو کسانوں کے ساتھ مل کر، زرعی ماہرین کے ساتھ مل کر، زراعت کے ریسرچرز کے ساتھ مل کر، زراعت کے ٹیکنالوجسٹ کے ساتھ مل کر آپ نے آج ہی سے
روڈ میپ کی تیاری شروع کرنی ہے تاکہ جب ہم دوبارہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں تو ہم 1 منٹ ضائع کیے بغیر پاکستان کی تعمیر نو کے عمل کو اس سے زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ شروع کریں جو ہم نے 2013 میں لٹے پٹے پاکستان کو، جہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، جہاں دہشت گردی تھی، جس کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، جس جذبے کے ساتھ ہم نے اس پاکستان کو اٹھایا تھا، اب ہمیں اس سے 10 گنا زیادہ جذبے سے اس ملک کو اٹھانا ہوگا، چونکہ پچھلے 2.5 سالوں میں جو ملک کی بربادی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہایت محنت بھی کریں تو کم سے کم 3 سے 4 سال لگیں گے ملک کو دوبارہ 2018 کی سطح پہ لانے کے لیے۔ یہ پاکستان کی معیشت جس نے آج 350 ارب پہ ہونا تھا، عمران خان نے اس کو 260 ارب ڈالر پہ پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ تقریباً 90 ارب ڈالر پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم عمران خان کے آنے کے بعد سکڑ گیا ہے، اور اس سے جو سوال کریں وہ جی پچھلے قرضے دے گئے۔ کون سے قرضے دے گئے؟ ہم نے جو قرضے لیے ان کے ساتھ ہم نے ملک میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ ہم نے جو قرضے لیے ان سے 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں۔ آج کراچی سے پشاور تک، گوادر سے کوئٹہ تک، مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر برہان تک، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، ہزارہ موٹر وے، ملک کے چپے چپے پر شاہراہوں کا جال ہم نے بچھایا۔ ہم نے جو قرضے لیے ان سے سی پیک کی 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو کامیاب کیا۔ اور عمران خان، تم نے 2 سالوں میں ہم سے زیادہ قرضے لیے، تم نے ان قرضوں سے کہیں ملک میں ثابت کرو ایک اینٹ بھی لگائی ہو، بلکہ جو منصوبے ہم شروع کر گئے تھے تم نے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بھی فنڈز جاری نہیں کیے۔ تم نے 2 سالوں میں 11,000 ارب کا قرضہ لے کر صرف اپنا خسارہ پورا کیا ہے، صرف اپنی ناکامی اور اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے 11,000 ارب کا 2 سالوں میں قرضہ لے کر ملک کی آنے والی حکومت کو ناک نہیں بلکہ سر کے اوپر تک قرضوں میں تم جکڑ کر جاؤ گے، اور تمہارے جانے کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو تمہارے قرضے جب ادا کرنے پڑیں گے تو پھر تمہیں کٹہرے میں لا کے ہم کھڑا کریں گے کہ بتاؤ ان قرضوں کا تم نے کیا کیا ہے۔ ہم ہر کٹہرے اور عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض جو ہم نے ملک میں ترقیاتی جال پھیلایا ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران نیازی، تمہیں بھی 11,000 ارب کے وہ قرضے جو صرف 2 سال میں تم نے لیے ہیں، اور خدا نہ خواستہ تم اگر 5 سال رہ گئے تو کم سے کم میرا خیال ہے 15-20 ہزار ارب کا مزید قرضہ چڑھا جاؤ گے، تو وہ کون ادا کرے گا؟ تمہیں اس ایجنڈے پر بٹھایا گیا ہے فورن فنڈنگ کے ذریعے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرو، پاکستان کو قرضوں کے اندر دھنسا دو، تاکہ پھر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ شرطیں لگا کے پاکستان کو بیل آؤٹ دیا جا سکے۔ اور اب جب سے تمہارا سپانسر عارف نقوی امریکہ کے حوالے ہونے لگا ہے تو عمران نیازی تم تو پاکستان کے لیے ویسے ہی سیکیورٹی تھریٹ بن گئے ہو۔ بہتر ہے کہ خود استعفیٰ دے دو، اور اگر استعفیٰ نہیں دو گے تو پھر کراچی سے پشاور تک، گلگت سے گوادر تک
पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के तालिब इल्म, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के उस्ताद, पाकिस्तान के तनख्वाहदार मुलाजिम, पाकिस्तान का हर वो शोबा जिसको तुमने महंगाई दे के, जिसको तुमने मुआशी तौर पे बदहाल करके जिनसे ज़िंदा रहने का हक छीन लिया है, इनका लाखों का मजमा जब इस्लामाबाद तुमसे इस्तीफ़ा लेने आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।